जमात में जो है बजाबता तो हो रहा हूँ और साथ में यहाँ हाल में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी ज़िम्मेदारान, सूबाई ज़िम्मेदारान, वहाँ के इलेक्टर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहाँ के वर्कर्स और मीडिया के मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बेशतर जो है यकीनन जो है आज इस जमात में जहाँ हम शामिल हो रहे हैं, हमने गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारी जमातों को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासत करते हुए देखा और गिलगित बल्तिस्तान के दो जमातों के साथ मेरा बराह रास्त वास्ता भी पड़ा और इनकी कारकर्दगी को भी हमने करीब से देखा, इनकी विजन को भी हमने करीब से देखा। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक के साथ उनके साथ हमारा वहाँ पे रहा, जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो इन्होंने सलूक किया और ख़ासकर मेरे हल्के के साथ एक रिवायती अंदाज में हर सेक्टर में उन्होंने जो हमारे हल्के के साथ ज्यादती की, बाद आज़ाद तहरीक इंसाफ की जमात के साथ भी मैं मुंसलिक रहा। उसमें भी हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से उन्होंने बड़ा ढंढोरा पीटा और वहाँ हमारे हल्कों के अंदर जो है जिस तरीके का सूरत हाल आज वहाँ पे है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे किसी को खुशामद करने के लिए नहीं बल्कि मैं वसूख के साथ कहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में अगर डेवलपमेंट सेक्टर पे कहीं पे काम हुआ है तो वहाँ की क़यादत हफीज़ुर रहमान की क़यादत में जो है वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी हुई है और अगर वहाँ उस इलाके के साथ गिलगित बल्तिस्तान के साथ अगर कोई मुखलिस जमात है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और मैं ये भी कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में खासकर पूर्वी सरहद के साथ और बिलखुसूस मेरे हल्के के साथ जो हल्कावन है, बराह रास्त वहाँ मेरा जो सियासी टकराव होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के साथ और वहाँ के कांग्रेस के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रासरूट लेवल से मेरा ताल्लुक है, क्योंकि बासर खंदान के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है और मैंने अपनी मेहनत की और लोगों की जो है वहाँ दरीना ख्वाहिश भी है कि ग्रासरूट लेवल से कोई कैंडिडेट सामने आ जाए और इस हल्के की तामीर और तरक्की के लिए हटकर और हमारे जो भी मसाइल है वफाकी लेवल पे और सूबाई लेवल पे जो है इसका तदारुक के लिए काम करें। दो इलेक्शन मैंने कंटेस्ट की और मैंने दोनों इलेक्शन में वहाँ के गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान रहे पीर सईद करम अली शाह, उनको मैंने टफ टाइम दिया और उनके बेटे जो है सईद जलाल को मैंने टफ टाइम दिया और वहाँ के जो कांग्रेस लीडर है उनको भी मैंने जो है सही तरीके से टफ टाइम दिया। और इस बार भी लोगों के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि इस मरतबा जो है वफाक के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये पहले से रिवायत रही कि जो हुकूमत वफाक में होती है तो गिलगित बल्तिस्तान में भी उसके असरात होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी उसकी हुकूमत यकीनी होती है। तो मैं अपने हल्के के अंदर मेरा जो टोटली सियासत का जो महवर है वो मेरे लिए जो है मेरे मसाइल का हल और मेरी आवाम, उसके अलावा जो है मेरी कोई जाति कोई मफाद उसमें शामिल भी है। मैं कुछ गुजारिशात यहाँ पे मेरे कैंडिडेट्स और भी यहाँ पे बैठे जो शमूलियत कर रहे हैं, वफाकी सतह पर यहाँ अमीर मुकाम साहब बैठे हैं, बेगम वज़रा भी बैठे और हफीज़ुर रहमान साहब भी बैठे। मेरे हल्के के आवाम ने इस शमूलियत के मौके पर कुछ गुजारिशात आपके सामने रखने के लिए मेरे सामने एक प्रपोजल है, मैं ये आपके सामने रख देता हूँ उस उम्मीद के साथ कि ये इंशाअल्लाह कि उस पार्टी के दौर हुकूमत में जो है मेरी इनके सामने रखा ये मसले हल नहीं हो गए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी जो इनके सामने रखा तब भी ये मसले हल नहीं हुए। जो वहाँ के 39,000 आबादी का दरीना मुतालिबा है, आज मैं जो है मैं इसीलिए इसी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनता हूँ कि ताकि हमारा इलाका तरक्की करे, गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करे, हमारा हल्का खुशहाल रहे, वहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, वहाँ जो पसमंदगी है उसका खात्मा हो और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नौजवानों में पाई जाने वाली एहसास महरूमी का खात्मा हो। एहसास महरूमी का खात्मा तब होगा जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जमातें, सियासी जमातें, यहाँ की वफाकी हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इन हल्कों के अंदर काम करे, तब जाके हम एहसास महरूमी का जो है खात्मा कर सकते हैं। हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी है, मुहिब वतन पाकिस्तानी के हमारे नौजवानों ने हमारे अबाव अजदाद इस ममलिकत खुदादात के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी है, हमारे लफ्ज़ जिगरों ने इस मुल्क के लिए अपने खून का नजराना पेश किया है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि इस मुल्क की आबियारी के लिए कहीं पे किसी भी किस्म के कुर्बानी की जरूरत होगी तो जैसे डिस्ट्रिक्ट और तीन वहाँ के 3 हल्कों के नौजवान आज भी तैयार है कि इस ममलिकत के लिए जो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हर मुख्तसर यहाँ पे नबीर मुकाम साहब है वफाकी वजीर, जिन्होंने हमारे हल्के में जो है पिछले जो डिजास्टर हुआ उसमें आप कर चुके हैं सर वहाँ चटोरखंड में, और उस हल्के की जो बुनियादी पसमंदगी इसमें टोटल 4 पॉइंट्स पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा
इस उम्मीद के साथ ये आगे जाके हल हो। सबसे पहले सर हमारे जो हल्का है शेयर कलर से शुरू होता है, ये जाके आगे वहाँ बॉर्डर तक जाता है, वहाँ तक जो है अभी रफीकुर रहमान साहब ने जितने लिए वो शुरू की है, उसमें जो है शेयर कलर से मतलब NHA के थ्रू एक एक्सप्रेस वे की जो है वहाँ हाईवे की इंतहाई जरूरत है, क्योंकि हमारे जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिहाज से इंतहाई हमारी वहाँ पर मंदिर और सड़क नहीं होने की वजह से, मेन रोड तक लिंक नहीं होने की वजह से हमारी वहाँ पे फसलें, हमारे वहाँ का आपसे हमारी गुजारिश है इसके लिए जो है जो मैंने सीरियल नंबर 1 पे लिखा है शेर कला से लेके मकरम दान तक, अगर ये सड़क आपके दौर में बंद की है तो मैं आपको कहता हूँ कि जितना जिंदगी हमें अल्लाह ने ये तब तक वहाँ से नून ली की सीट को कोई और छीनने का जो है कोई जरूरत नहीं करता। इसके अलावा सर गिलगित बल्तिस्तान आबी वसाइल से मालामाल है। हमने पिछले हुकूमतों ने वहाँ दरियाओं के ऊपर बड़े लेवल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने के बजाय वहाँ नालों के अंदर तक जो है प्रोजेक्ट को महदूद किया, जिनकी वजह से आज जो है गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन जहाँ ग्लेशियर का संगम है वहाँ अभी वसाइल मौजूद है। बावजूद इसके जो है हम वहाँ 8-8 घंटे 9-9 घंटे जो है बिजली के लोड शेडिंग से जो है अजयनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आपसे हमारी हमदर्दाना गुजारिश है कि फेडरल लेवल पे स्कीम पड़ी है 15 मेगावाट प्रोजेक्ट गुलोदा जो मेरे हल्का इंतखाब के अंदर है। अगर ये 15 मेगावाट पावर हाउस गजर डिस्ट्रिक्ट का जितना भी बिजली का तलब है वो वहीं पे पूरा होता है। ये हमारा दूसरा दरीना मुतालिबा है। तीसरा उस पे आपसे गुजारिश ये है कि सर जिस तहसील में आपने विजिट किया था, हफीज साहब भी आपके साथ थे, फेडरल मिनिस्टर्स भी थे, तहसील इश्कोमन पुनियाल और तहसील इश्कोमन जो है ये दो जो है तहसीलें हमारे वहाँ पे अपर लेवल की जो आबादी है और वहाँ पसमंदगी के बाइस अपर जो इश्कोमन है उधर से गाकूच हेडक्वार्टर तक आने में जो है लोगों को दुश्वारियां का सामना है। तो आपसे हम दर्दाना गुजारिश ये है कि वहाँ हमारे लिए जो तहसील है उसको अपग्रेड करके सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए, जिससे हमारे लिए फायदा ये होगा कि अपर इश्कोमन में एक तहसील बनेगा, नीचे लवर जो है चटोरखंड में जो है इश्कोमन में ऑलरेडी एक तहसील मौजूद है, ताकि सब डिवीजन बनेगा तो वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर बैठेगा, इंतजामी तौर पर हमारे जो मसाइल है वही उनका जो है हल होगा। चौथे नंबर पे सर आपकी मौजूदगी में वहाँ आपसे जो है मुतालिबा भी हुआ था यकीनन RCC ब्रिज दाइन, इसकी जो है वहाँ 600 घराने हैं सर सैलाब की वजह से। ये जो ब्रिज है ये मुकम्मल मुलायमेट हुआ था, उसमें सैलाब के बाइस इस वक्त वहाँ के लोग जो है इतने जो है मसाइल का शिकार है कि वहाँ के बच्चे स्कूल आने के लिए वहाँ की जो है एग्रीकल्चर के लिहाज से आलू वहाँ से जो है मार्केटिंग होती है, तो इस वजह से जो है वो पूरा गाँव जो है 600 घराने सफर है। आपसे हमारी गुजारिश है इस फोरम के मुनासिबत से कि इस ब्रिज के लिए भी आप वफाकी सतह का जो है कोई प्रोजेक्ट रखें ताकि इन लोगों का भी बुनियादी जो है मसला हल हो सके। और लास्ट में सर 6 नंबर पे सर आपसे गुजारिश है कि दौर क्योंकि जदीद तकाजों से हम आएंगे और वहाँ का नौजवान तबका जो है हमसे गुजारिश ये करते हैं कि वहाँ इंटरनेट की जो सहूलियात है वो न होने के बराबर है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में एस्कॉम ने अपना सर्विस पहुंचाया, अलबत्ता हमारे हल्के के अंदर एस्कॉम सर्विस नेट सर्विस न होने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। आपसे हमारी गुजारिश ये है कि वफाकी सतह एक ऐसी कोई स्कीम वहाँ दे दे जहाँ पे हमारे पुनियाल साइड, इश्कोमन साइड, कुरुम्बर वैली के अंदर 3 से 4 अगर वहाँ पे टावर लगते हैं तो वहाँ के नौजवान जो है अपने घरों में बैठ के जो ऑनलाइन बिजनेस के जरिए जो है करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये चीजें। और लास्ट में मैं स्पेशली अमीर मुकाम साहब आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया हमारी शमूलियत में, वफाकी वज़रा का भी और मुस्लिम लीग नून के जितने भी वर्कर्स हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम तमाम तर जो भी आपके पुराने वर्कर्स हैं, जो नजरियाती वर्कर्स हैं, इन सबको हम साथ लेके चलेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी सियासत से हट इस जमात को गिलगित बल्तिस्तान खासकर गजर के 3 हलकों के अंदर मैं यहाँ आपको वसूख के साथ और जो उसके साथ कहता हूँ कि हम ये जमात आपको ऐसी जमात बना के देंगे कि कोई आने वाला वक्त में जमात का बराबर वहाँ न पीपुल्स पार्टी कर सके न तहरीक इंसाफ कर सके। ये आपके साथ हमारा वादा है। तो लास्ट में फिर मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने उसमें मेरे ये जो पॉइंट्स है आपको लाइव जो है मीडिया के थ्रू हमारे हल्के के लोग आज देख रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि आपसे कि आप इस पे जो है नजरसानी करें। और तीसरा मेरा मुतालिबा ये है कि जब इलेक्शन हमारे होंगे उस इलेक्शन में हमारी जो है हल्के के लोगों का और गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों के लोगों का ये दरीना ख्वाहिश और मुतालिबा है कि नवाज शरीफ साहब खुद जो है तशरीफ लेके आए गिलगित बल्तिस्तान, मरियम नवाज साहिबा जो है खुद तशरीफ लेके आए गिलगित बल्तिस्तान, शहबाज शरीफ साहब जो है खुद एक दफा जो है तशरीफ लेके तमाम वफाकी वज़रा को लेके अगर गिलगित बल्तिस्तान का विजिट करते हैं
تو میرے خیال میں پھر گلگت بلتستان کی گورنمنٹ مجھے آج ہی نظر آتی ہے. آنے والا وقت جو ہے مسلم لیگ نون کا بہت بہت شکریہ. کامل جان صاحب یہ مائک قریب کریں ذرا. ٹھیک ہے آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امیر مقام امور کشمیر گلگت بلتستان جناب فضل چودھری صاحب امور پارلیمانی، جناب حافظ الرحمان صاحب وزیر اعلیٰ سابقہ گلگت بلتستان، جناب اکبر تابان صاحب سیکرٹری جنرل مسلم لیگ گلگت بلتستان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس مسلم لیگ کو کیوں چنا، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. گو کہ بہت سارے عرصے میں کوئی 20 سال سے میں سیاست کر رہا ہوں. میں عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں سیاست. میری نظر میں سیاست اگر لوگ کرتے ہیں تو وہ عبادت سمجھ کے کرے، ورنہ یہ سیاست کرنا ہی فضول ہے. تو میں اور میرا یہ دین بھی کہتا ہے کہ جو کام کرنا سچا اور ایمانداری سے کرو. تو اس حوالے سے میں چند گزارشات کروں گا کہ میں نے شاید امیر مقام صاحب کو پتہ ہوگا میرا تعلق عطاباد جھیل جو آپ آئے تھے، میں اس گاؤں کا نمبردار بھی ہوں، وہاں کو ٹوپی بھی پہنایا تھا. تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ نہیں مسلم لیگ کے ساتھ دو، تو ہم نے کہا ضرور ساتھ دیں گے، کیوں نہیں. تو پھر حافظ الرحمان صاحب نے ہم سے رابطہ کیا، یہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اس قابل ہمیں سمجھا، تو ہم نے ان کو لبیک کر کے آج آپ کے سامنے ہم موجود ہیں. تو ہم مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کو ہم کیوں چن رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. آپ ترقی چاہتے، آپ امن چاہتے، اور آپ کے دور میں ترقی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گلگت بلتستان کے اندر حافظ الرحمان صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اس دور کے اندر بہت سارے ترقی ہوئی ہے، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے اس کے دور کے بعد پھر اپنا پی ٹی آئی کا پیپل پارٹی کا دور آیا، پھر پی ٹی آئی کا آیا. ان سے میں کوئی گلہ نہیں کرتا ہوں، ان کے بساط میں جو تھا انہوں نے شاید کیا ہو، لیکن عطاباد جھیل کے اندر 6800 کنال زمین جو بالکل ملامت ہے، اور 480 گھرانے اس میں تباہ ہو چکے ہیں. اس تباہی کے دانے میں 4 سے میرے خیال 10-12 سال سے ہم جو ہے نا مصیبت جھیل رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی سنوائی نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں میاں شہباز شریف کے ٹیبل پہ یہ ہماری فائل گئی ہے، شاید آپ نے خود بولا تھا، میاں تقی عثمانی صاحب بھی آئے تھے شاید، انہوں نے بھی ہمیں کنفرم کیا تھا کہ ہم ضرور اس کو جو ہے نا وہاں پہ ٹیبل پہ رکھیں گے. تو اب گزارش ہے کہ اس علاقے کے لوگ جو آج درپدر ہے، مصیبت جھیل رہے، تو شاید ان کا سے ہو. اس کے علاوہ میں ذاتی طور پہ میں کسی چیز کو یہ آفر نہیں کرتا ہوں کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، لوگوں کے اندر کیا صلاحیت. انسان کو جب محنت کرتا تو اللہ پاک اس کی صلاحیت کو جو ہے نا رحمت بنا کے بھیجتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری جو کوشش ہے، میں ایک سوشل ورکر ہوں پچھلے 30 سالوں سے اس گلگت بلتستان میں، خالی ہنزا کے لیے نہیں گلگت بلتستان کے لیے کام کرتا ہوں. شاید میرے کئی یار دوست یہاں موجود ہوں گے، میں کسی کو بول کے نہیں کرتا ہوں، یہ میرے اندر ایک وہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا ایک اچھی بات ہے. اس لیے میں نے آپ کا یہ منتخب جو کیا آج مسلم لیگ کو اس حوالے سے کیا. ادروائز بہت ساری پارٹیاں ہیں وہ ہمیں دلاسا بھی دے رہے ہیں، ہمیں کئی لالچ بھی دے رہے ہیں، لیکن لالچ میں جو آدمی جس پارٹی میں جاتا ہے شاید اس لالچ کو جو ہے نا ہمیں بھی کھا جائے گا اور ہمارے علاقوں بھی کھا جائے گا. ہم اس لالچ سے دور رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی جو صاحبان یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ آج گلگت بلتستان سے لے کے ہنزا سے جتنے بھی عمائدین ہمارے ساتھ آئے، ان کی یہی ایک وہ ہے کہ خاص کر ڈیولپمنٹ تو چھوڑ دے، یہ ایک سیٹ ہمارا حق بنتا ہے جو کہ پورا گلگت بلتستان میں ہنزا کے اندر ایک سیٹ ہے.
دوسری ٹیم جی تو آپ نے بھی ہمیں امید دلائی تھی کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ شریک. چائے پینے کا ہے جی 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 مجھے یاد ہے آپ کا جو یہ جنون ڈیمانڈ جی. میں بھی تو آپ کے اس ساتھ ہوں. اگر میں کہتا ہوں آپ ڈیولپمنٹ بھلے 2 سال بعد کریں 3 سال بعد کریں, لیکن یہ جو 4 بجے میٹنگ ہے آپ جائیے کہ آپ کو بیل کرتی جو مشکل سب سے ہمارا مشکل علاقہ ہے, آپ کو پتہ ہے چپور سن ایک ویلی ہے, شمشال ایک ویلی ہے, مسگار ایک ویلی ہے. آپ الیکشن لڑنے جاؤ نا, شاید حلقہ 3 میں 4 میں اگر وہ 10 دن میں ختم کر تو ہم 1 مہینے میں ختم کر دیں. پھر گاؤں گاؤں گلی گلی کوچوں میں گھومنا پڑتا ہے. تو اس لیے سب سے جو اول ہماری مطالبہ ہے, آپ سے گزارش ہے کہ یہ سیٹ کے حوالے سے جو ہے نا, اگر اس دفعہ آپ کے پاس گنجائش ہے تو کم از کم الیکشن میں آ کے میاں شہباز شریف صاحب اعلان کرے کہ نیکسٹ میں جو ہے نا ہنزا کی سیٹ جو ہے نا بالکل آپ کے حق جانب ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا بھی آپ کے ترقی, آپ کے مسلم لیگ کے جو مشن ہے اس کو گلی گلی محلہ محلہ ہم پہنچائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھیں گے. جب آپ دیکھیں گے کہ یار واقعہ مسلم لیگ, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ بیٹھ چکا تھا لیکن اچانک سے مسلم لیگ ابھرا ہے. یہ حفیظ الرحمان صاحب کی کاوش ہے, محنت ہے, دن رات انہوں نے لگایا. اور ایریا کے جتنے بھی آپ کے مسلم لیگ کے ورکر ہیں, ہر گلی ہر گھر میں جا کے انہوں نے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھے. ایون کہ مسلم لیگ کے کچھ ناراض ارکان تھے, آج آپ کی اس ہاؤس کے اندر موجود ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ترقی چاہیے, امن چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کے دور میں, مسلم لیگ کی دور میں, کیونکہ آپ امور کشمیر, آپ ہمارا گلگت کے بادشاہ ہیں, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے تو اس کی مناسبت سے آپ سے تھوڑا ٹائم لوں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, خاص کر ہمیں ترقی نہیں چاہیے. ہم ترقی کریں گے سال کے بعد 2 سال, یہ گلی کا, کوچے کا, محلے کا, پانی کا یہ سسٹم تقریباً انشاءاللہ حفیظ الرحمان صاحب آئے گا تو ہم ان دن رات ان کی دفتر کو جو ہے نا تالا لگانا نہیں دیں گے, تالا توڑ کے بھی اندر گھس جائیں گے. لیکن یہ سیٹ کا جو مین ایشو ہے نا, یہ بہت بڑی بات, یہ آپ کو بتا رہا اگلے جی اپنا ہو گئی بات اور کچھ نہیں سر, کچھ ہے ٹھیک ہے. اگر ٹائم زیادہ ہے تو پھر مہربانی جاوید صاحب آپ کی دو گئی. جی اپنا ریاض اکبر صاحب اپنا تعارف بھی کروا لیں اور مختصر بات کر لیں. یہ جو ہے یہ بھی ان کے سامنے ریحان بھائی. ایپ سے ایکسلنسیز حافظ الرحمان صاحب, امیر مقام صاحب, انجینئر انور صاحب, سیکرٹری جنرل اکبر خان صاحب اور دیگر تمام مہمانان گرامی کا میری طرف سے السلام علیکم. I consider it my distinct pleasure to be standing here and reaffirming my father's commitment to this party. تو میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ we are carrying on a family legacy اس پارٹی میں, جس کو is the party of our choice. اسپیشلی ایک ایسی جگہ میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے لیے کافی مسائل ہیں, تو یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے پالیٹکس کرنا کافی مشکل کام ہے. لیکن پورے پاکستان بھر میں, گلگت بلتستان بھر میں حافظ الرحمان صاحب کی جو شاندار قسم کی ڈیولپمنٹل ہسٹری رہی ہے پچھلے گورنمنٹ میں, اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پولیٹیکل سپیس ملا ہے وہاں پر. وہ ان کی حافظ الرحمان صاحب کی وہ ویژن تھی, ان کی کوشش تھی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں اسپیس مل گیا, جس کو ہم انشاءاللہ فلی اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن کافی عرصے سے ہمارے حلقے میں بڑے فنڈامنٹل قسم کے ایشوز ہیں, انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں. گلگت پاکستان میں سب سے زیادہ جو افیکٹڈ پاور کرائسس, ٹرپلنگ پاور کرائسس ہیں, وہ ہمارے حلقے میں ہے انفارچونیٹلی. ہماری اور میرے جو کنسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کی یہی امید ہے کہ پرائیورٹی بیسس پہ ان مسائل کو حل کیا جائے گا انشاءاللہ. پی ایس ڈی پی پروجیکٹس کے تھرو, اے ڈی پی پروجیکٹس کے تھرو, جیسے بھی ممکن ہو سکے,
جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان اویلیبل ریسورسز کو ان پریسنگ ایشوز کی طرف، ان کی جو ایشوز ہیں ان کو سولو کرنے کی طرف کریں گے انشاءاللہ. وہ جو ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے اور بھی ہے، وقت کے ساتھ ہم اس کے اوپر گپ شپ کریں گے. لیکن جو 2-3 اہم پروجیکٹس ہیں جو ہمارے لیے ہمارے اس حلقے کے لائف لائن ہیں، وہ تو ایک رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے جو ہمیں چاہیے، جس کے علاوہ ہمارے جتنی بھی الیکٹریفیکیشن ہے جس کا ڈائریکٹلی ریلیشن ہے بایو ڈائیورسٹی لاس سے بھی، کلائمیٹ چینج کے بھی ایشوز ہیں. ہمیں بہت ہی ہائیلی کلائمیٹ ولنریبل ایریا میں رہتے ہیں، تو وہ جو پاور جنریشن کے اسکیمز ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. ہمارے ساس ویلی کا ایک جو سینٹرل بڑا ایشو ہے اور 50 سال سے حل طلب ہے، جس کے اوپر انفارچونیٹلی کام نہیں ہوا، جو ہمارے لیے بہت ہی لازمی ہے، وہ ہے واٹر چینل، جو واٹر سورس سے بالکل ویلی کے اینڈ تک سمائے سے اسٹارٹ ہو کے آخر میں شہر کے دریا میں وہ پانی نیچے گر جاتا ہے. لیکن وہ سارا جو علاقہ ہے وہاں پہ پانی کا بڑا شارٹیج ہے، اسپیشلی اریگیشن کے ٹائم پہ. تو ہماری یہ خواہش ہے، میرے کانسٹیٹیوئنٹس کا بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس روڈ کو اس واٹر چینل کے ساتھ ایک روٹ اس طرح کی جگہ سے ایک بڑی اسپیکٹیکولر ڈرائیو ہوگی، اسکائی ڈرائیو کی سائڈ جیسے یو ایس میں یورپ وہاں پر ہے، اس کی تو ایڈیڈ ٹورزم پوٹینشیل بھی ہوگی. تو وہ ہے ہیلتھ، اور اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی PC4s ہیں، اور بھی بڑی اس طرح کے مسائل ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی. کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا تو میں مختصر اس کے اوپر کرنا چاہوں گا. اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ہم پہ کانفیڈنس ان کو ہے کہ ہم انشاءاللہ اس جگہ سے محنت کر کے پہلی دفعہ تاریخ ختم کریں گے پارٹی کی سیٹ پہ. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی اپنا جاوید صاحب، جاوید مغل صاحب. محمد صلی اللہ رسول الکریم الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر مقام صاحب، حافظ حفیظ الرحمان صاحب، انور صاحب، اکبر صاحبان صاحب اور دیگر جتنے ہمارے سیاسی قائدین یہاں موجود ہیں، آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم. میرا نام جاوید اقبال مغل ہے، میرا تعلق دنیور سلطان آباد سے ہے. پچھلے کئی عرصوں سے ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک تھے. پچھلے جو ہم نے دیکھا 5 سالوں میں جو سینیریو بنا پارٹی کا، احتجاج اور ان چیزوں میں ہمیں دھکیل دیا گیا، یوتھ نے بالکل اس چیز کو مسترد کیا. اور دوسرا حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت پہ ہمیں پورا بھرپور اعتماد ہے. گلگت بلتستان میں پچھلے 50 سالوں میں ہم نے دیکھا جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ حافظ حفیظ الرحمان اور مسلم لیگ نون کی معاونت سے ہوئی ہے. جیسے میں بتاؤں گلگت بلتستان میں کارڈک ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل، بلتستان روڈ، بلتستان یونیورسٹی، اور دوسرا ویسٹ مینجمنٹ کلاس سٹی پروجیکٹ جو تھا، جس کی بدولت آج گلگت بلتستان کے جرائم میں بہت کمی آئی ہے. تو ہم سی ایم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور مسلم لیگ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یوتھ کو ایک ویژن دیا جس کی بدولت آج ہم آپ کے پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بس بات زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے جتنے بھی سینئرز ان لوگوں نے بات کی. یوتھ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور امیر مقام صاحب، آپ ڈیزاسٹر میں ہمارے حلقے میں تشریف لائے تھے اور تعزیت کے بھی لیے بھی ہمارے جتنے کمیونٹی کے لوگ وہاں شہید ہوئے تھے وہاں پہ بھی آئے تھے، اس لیے ہم آپ پہ بھرپور اعتماد ہے. آپ جی بی کے ترقی میں مزید آپ ہاتھ بٹائیں گے اور آپ لوگوں کا شکریہ. اور ایک میرا ڈیمانڈ یوتھ کے حوالے سے، سلطان آباد، دنیور اور جتنے بھی حلقتین میں بہت بڑا حلقہ ہے ہمارا اور بہت بڑی تعداد ہے، کوئی 8-9 کینڈیڈیٹ وہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں. سیم صاحب کو پتہ ہے ہمارا وہاں کوئی اسپورٹس گراؤنڈ ابھی تک موجود نہیں ہے. ہمارے یہ ایک ہی مطالبہ اور یوتھ کا بھی یہی ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے حلقے میں ایک اسپورٹس کمپلیکس یا کوئی گراؤنڈ ہمیں دیا جائے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. آپ نے کچھ کہا ہے ریحان؟ ضروری کچھ بات ہے؟ ہاں کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے قابل احترام وفاقی امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر خان صاحب، پارٹی قائد، سیکرٹری جنرل اور دیگر تمام زعما، اور ہمارے نئے فلیٹ میں شامل ہونے والے قائد محترم یہاں نواز شریف کے ویژن کے آج کے بعد کے سپاہی، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. میرے خیال سے ہم چونکہ حمزہ سے بہت ساری امیدیں بھی ہیں اور ایک بہت بڑا حلقہ اور ایک ہی سیٹ، اس بنیاد پر سب کی نظریں بھی ہوتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ کامل جان صاحب کے آنے کے بعد
اس کی طاقت اور اس کے عوامی خدمت اور پارٹی کے منشور کے اس سفر میں جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایک آسانی سے ایک تحفہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دے گی، اور یہ بالکل پیورلی مشاورت سے ہوئی، اور سب سے بڑی تعداد اس وقت یہاں پہ حمزہ سے ہیں، جو آن وے حمزہ سے ادھر پہنچی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم مشاورت سے مکمل طاقت سے آپ کے ساتھ ہیں۔ یقیناً پارٹی میاں محمد نواز شریف کے اس ویژن کی اور مریم بی بی کے علی آباد حمزہ میں اس پچھلے جلسے کی ایک بھرپور خوبصورت تقریر کی بنیاد پر اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے آنے والے لوگوں کو یقیناً ان کو ڈسکریج کرے گی، اور پارٹی کے اندر سے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں پارٹی کی قیادت میں آپ کے نمائندہ بن کر، آپ کا سپاہی بننے کر، ان کے پیچھے ہم مجاہد بن کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک ڈیزاسٹر سے ہمارا علاقہ گزر رہا ہے، چپرسن ویلی، تقریباً 600 گرانوں پر مشتمل ہے، افغانستان کے بارڈر کا آخری گاؤں ہے، تباہی کے دہانے پہ ہے۔ یہاں سے وزیر اعظم پاکستان اس فورم سے میں امیر مقام صاحب اور حافظ حفیظ الرحمان اور پوری جماعت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وزیر اعظم سے ایک مہربانی فرما کر ایک منظوری دی، اور جی بی ڈی ایم اے کی ایک بہت بڑی فلیٹ جو ونٹرائز ٹینٹ ہے، گرم کوٹ ہے، امیر مقام صاحب آپ سب کی مہربانی سے وہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ جی بی ڈی ایم اے اس کو اپنے سٹور میں بیٹھیے، اس امید کے ساتھ کیا وہ بھی وہاں جائے گا، اور یہاں سے بھی ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ سب کے وساطت سے مریم بی بی سے بھی ہماری امید ہے کہ وہاں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم منوا لیں گے، کچھ کر لیں گے، بھوک بھی برداشت کریں گے، ان کو اس سزمک روٹ سے نکالنے کے لیے کام کریں گے۔ کامل جان صاحب، ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جماعت پیورلی ترقی کی جماعت ہے، یہ فتنہ نہیں ہے، یہاں پہ سازشوں کی جماعت نہیں ہے، ترقی کی جماعت ہے۔ حمزہ آلریڈی دنیا میں پاکستان، صرف گلگت بلتستان پاکستان کا چہرہ ہے، اس چہرے کو مزید خوبصورت کریں گے۔ آپ کے اس فلیٹ میں آپ نے خود بتایا ویزا آن ارائیول، امیر مقام صاحب چائنا سے، اگر چائنا ٹورسٹ کو افسوس میں، یہ قائد محترم کے اپنا ویژن ہے، انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کے دور میں ایک دفعہ ضرور بات کریں۔ وہاں پہ ہمارا شناختی ایکسپریس وے بہت خوبصورت ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہو، جس طرح شارع نگر بنا، ہمارے قائدین نے نلتر ایکسپریس وے بنا، اسی طرح 31 کلومیٹر وہ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آپ کے کریم آباد روڈ ابھی بھی کھنڈر ہے، جہاں ایمبیسڈر آتے ہیں، صدر آتے ہیں، تمام صدر آتے ہیں، وہ کھنڈر بنا ہوا ہے، ایک فون کی ضرورت ہے۔ میں نے قائد محترم کو بتایا، آپ نے اپلیکیشن 2 دفعہ بھیجا، وہ اپلیکیشن ایڈریس نہیں ہوا۔ خان آباد کے چھوٹا سا آدھا کلومیٹر کا روڈ چیف سیکرٹری کو کیا کر سکتے ہیں۔ اینیوے، یہ چھوٹے مطالبات ہیں، بڑے کے لیے انشاءاللہ جب ہم آپ کو تحفے میں دیں گے تو سود سمیت اپنے مفادات اور علاقے کی طرف کرتا جائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ یہ مفلر لے آپ نے بولنا ہے نہیں، مفلر کی بات کر لیں، یہ مفلر دینا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بھائی صاحب تھوڑی کرسی پیچھے کر کے کہ ٹوپی دے دیں۔ حافظ صاحب آپ پہ نا آپ کے ساتھ آ جائیں۔ تھوڑا سا ٹائم لے لیں، تصویریں بنے نا، تھوڑا سا ٹائم۔ ریاض کے پہن لوگ کدھر گیا ریاض اکبر صاحب؟ اچھا، آلریڈی ہے پارٹی میں۔ بہت مبارک ہو یار، ویلکم شادر کیل صاحب، ویلکم۔ تھوڑا سا اس طرف آ جائیں، کامل بھائی اس طرف آ جائیں۔ بھائی صاحب آپ بولے شکریہ ادا کریں۔ اگر اپن مائک ہاتھ والا مائک دے، اور ہاتھ والا مائک بستی کی آواز جا رہی ہے، دیکھیں تھوڑا ہو گیا ہو گیا، پورا ہو گیا، شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ تمام خاموشی جی، شمولیت میں جو بھی لوگ ہمارے پاس ہمارے اس پارٹی میں شامل ہو گئے، فلیٹ میں شامل ہو گیا،
میں اپنی طرف سے امیر مقام صاحب کی طرف سے حافظ الرحمان انور صاحب کی طرف سے تمام ٹیم ہمارے جتنے بھی یہاں پر ورکرز ہیں ان سب کی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پارٹی میں مقام ہر آدمی اپنے ایفرٹ سے بناتا ہے، اپنی قابلیت سے بناتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے بڑی اچھی اسپیچ کے بڑا اچھے ویژن کے ساتھ تشریف لائے لوگ، اور یہ ضرورت اس چیز کے میں کامل جان صاحب کی بات اور شادم خیل صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ پارٹی میں جو بھی لوگ ہیں مخلص کے ساتھ جو بھی کام کرے انشاءاللہ تو پارٹی پھلے گی پھولے گی۔ ویژن یہاں پر صرف نواز شریف کا ہے، کسی کا ویژن نہیں ہے۔ ویژن نواز شریف، ہم سب ان کے ٹیم کے لوگ کے کھلاڑی ہیں، جو ٹیم کپتان ہیں ان کے ویژن پہ چلیں گے انشاءاللہ، لیکن اپنے حساب میں ذاتی ایفرٹ جو بھی کرے گا دام درا میں سخن ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ امید رکھتے ہیں کہ حافظ الرحمان صاحب اور ہمارے منسٹر صاحب اور باقی تمام جتنے بھی سینئر ورکرز ہیں آپ سب کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش شمولیت کے لیے انشاءاللہ یہ خوش آئند ہے، رمضان مبارک کی پہلی یہ خوش انشاءاللہ نوید ہمارے لیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس الیکشن تک یہ قافلہ اور بڑھتا جائے۔ وہ مالک تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی، شکریہ آپ سب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارملی ایک دفعہ پھر تمام جو دوست ہمارے پارٹی میں آج باضابطہ طور پر وسیع تر مشاورت کے بعد شامل ہوئے ہیں، جناب ظفر شادم خیل صاحب اور کامل جان صاحب اور ہمارے جاوید مغل صاحب اور ریاض اکبر صاحب کا تعارف ہے آج پارٹی میں، کیونکہ یہ بیرون ملک پڑھ رہے تھے۔ ان کے والد صاحب ایک عرصے سے پارٹی سے وابستہ تھے اور بیرونی جو ہے وہ امریکن یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاست میں شمولیت اور مسلم لیگ نون میں اس طرح کے نوجوانوں کی شمولیت جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور یہ تینوں چاروں حضرات جو ہے وہ اپنی طور پر ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ جو ایشوز یہاں ڈسکس ہوئے ہیں، دیکھیے امیر مقام صاحب چونکہ طارق صاحب نے کسی میٹنگ میں جانا تھا، الحمدللہ گزشتہ 5 سال سے مسلم لیگ نون کی جی بی میں گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن گزشتہ 3 سال سے فیڈرل میں ہماری مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی۔ ان 3.5 سالوں میں باوجود اگر صوبے میں کوئی اچھی حکومت ہوتی تو جتنی اب تک کام ہو چکے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتے تھے۔ اس کے باوجود میں اور ہماری جماعت کے جو صوبائی ساتھی ہیں، ڈویژنل ساتھی ہیں، ڈسٹرکٹ کے ساتھی ہیں، ان سب کی کوشش کاوشوں سے، امیر مقام صاحب کی ذاتی کوششوں سے اس وقت میرا اور آپ کے خطے کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے نا جی۔ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے شہروں میں اور 8-8 10-10 گھنٹے مل رہی ہے دیہی علاقوں میں، کچھ علاقوں میں۔ تو اس کے لیے دیکھیں اس وقت ٹوٹل جی بی میں 72 میگا واٹ بجلی ہے اور اس میں 100 میگا واٹ شہباز شریف صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کو، کہ انہوں نے 100 میگا واٹ کا جو ہے وہ ٹینڈر کھلا ہے، 18 میگا واٹ روف ٹاپ ہے، 82 میگا واٹ گرڈ کی بجلی ہے۔ الحمدللہ اگلے سال اس وقت تک اس کے لیے فائنینسنگ کمپلیٹ ہے، انشاءاللہ اس 72 میگا واٹ نے اگلے سال 100 میگا واٹ اضافہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس سے آٹومیٹکلی بہتری آئے گی۔ پھر ایک اور پروجیکٹ ہے جو مریم بی بی نے پنجاب میں شروع کیا تھا کہ گھروں میں فری سولرز تقسیم کرنا غریب گھرانوں میں۔ الحمدللہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو اور امیر مقام صاحب اور احسن اقبال صاحب اور ہم سب نے مل کے کوشش کی، ہماری صوبائی جماعت نے مل کے کوشش کی، تو جس پہ 58 میگا واٹ کے سولر پینل اس وقت کراچی سے لوڈ ہو رہے ہیں، پنڈی بھی پہنچ چکے ہیں کچھ کنٹینرز۔ 58 میگا واٹ کے تقریباً 2 لاکھ گھرانوں کو فی گھر جو ہے وہ 3 کلو واٹ کا سولر پینل فری آف کاسٹ دیا جائے گا الحمدللہ۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جس کو ہر گھر تک پہنچا ہے، یہ نہیں کہ ایک گاؤں میں دے رہے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کا جو ڈی سی ہے اور اس کا سب ڈویژن کے اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ فوکل پرسن ہے۔ اس وقت آن لائن فارم فل اپ ہو رہے ہیں، ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ نوٹس میں لے آئیں۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کہ 58 میگا واٹ اور 100 میگا واٹ کر دیں 150 میگا واٹ، 150 میگا واٹ میں سے 58 میگا واٹ فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑے منصوبے ہیں۔ اسی طرح سے الحمدللہ گلگت بلتستان میں اس وقت 4 دانش اسکول اپنی پیک پہ ہیں اپنے ڈیولپمنٹ کے، 3 پہ تو آدھا کام ہو چکا ہے، ایک کا بھی ٹینڈر کھل چکا ہے، جس میں ایک سکردو میں ہے، ایک گانچے میں ہے اور ایک جو ہے وہ دیامر ڈویژن میں بونجی میں ہے اور ایک گلگت میں۔ اگلے سال اس ٹائم تک انشاءاللہ تعالی ہماری وفاقی وزراء اور ان سب ساتھیوں کی کوشش سے وزیر اعظم صاحب کا یہ خواب ہے
کہ اگلے سال اس ٹائم وہاں پہ بورڈنگ میں بچے ایچیسن جیسی تعلیم 2000 بچے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ان بورڈنگز میں داخل ہوں گے. یہ ایک ایسا خواب ہے. جس سکول میں اس طرح کے لیول کے سکول کے لیے ہمارے لوگ یہاں کے 2-2 لاکھ فیسیں دیتے ہیں، وہ ان کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالی بورڈنگ سکولز اگلے سال انشاءاللہ تعالی تقریباً ہر سکول میں 250 کے قریب ریکروٹمنٹس ہوں گی اندازاً، اور وہ بھی مقامی سطح پہ لوگ انشاءاللہ میرٹ پہ لیے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. چوتھا، الحمدللہ اگلے مہینے مریم بی بی گلگت بلتستان وزٹ کر رہی ہیں. چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ دوسری MRI مشین، پہلی MRI مشین بھی آپ سب کو پتا ہے جب آپ کی گورنمنٹ تھی جی بی میں تو شہباز شریف صاحب پنجاب میں چیف منسٹر سے انہوں نے گفٹ کیا. آج صوبے میں وہی ایک MRI مشین ہے نا جی، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. دوسری MRI مشین بھی شہید شیخ الرحمان ہاسپٹل کو جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے مریم بی بی آ کے اس کو نصب کرے گی. اور اس کے علاوہ کارڈیالوجی ہاسپٹل کے لیے CT اسکین مشینیں، انجیوگرافی کی مشینیں بھی پنجاب گورنمنٹ نے دی ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے GB کے عوام کے لیے. اس کے ساتھ 300 بیڈ ہاسپٹل شہباز شریف صاحب نے دیامر ریجن کے لیے اور پورے کیچ کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا تھا. آج بھی اس کی میٹنگ تھی الحمدللہ. وہ جب شہباز صاحب وہاں گئے تھے تو انور صاحب بھی وہاں موجود تھے جب فرسٹ ٹائم جب PM بنے ہیں، تو اس وقت دیامر بادشاہ ڈیم کے وزٹ پہ ان کی بھی ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے وہ 300 میگا واٹ کا جو ہاسپٹل وہ تقریباً 16 ارب کا ہے. کتنے کا جی انور صاحب؟ تقریباً 16-17 ارب روپے کا ہاسپٹل جو ہے وہ دیامر بادشاہ ڈیم کے امپلائیز اور کیچ کے اوپر جو حادثات ہوتے ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس کا جو کہ PC1 جو ہے وہ آبزرویشنز کے ساتھ تھا وہ دور ہو گئی ہیں. اگلے CDWP سے انشاءاللہ تعالی یہ منظور ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہاں پہ ہمارا جو میڈیکل کالج الحمدللہ فرسٹ انجینئرنگ کالج GB میں مسلم لیگ نون نے بنایا. اس وقت ہمارے 400 بچے اس انجینئرنگ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور میڈیکل کالج ہمارے دور میں ہی اپروو تھا، سائٹ سلیکشن کے ایشوز آئے، اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. 5 سال PTI کی گورنمنٹ نے ضائع کر دیے. وہ 4 ارب میں بننے والا میڈیکل کالج آج جو ہے وہ 14 ارب پہ اس کا ریوائز ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی 4 دیواری ابھی شروع ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی مہینے میں CDWP سے امیر مقام صاحب کی وساطت سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ہفتے میں جو بھی CDWP ہوگی اس سے آپ کا پہلا میڈیکل کالج بھی انشاءاللہ تعالی اس کا بھی باقاعدہ طور پر اپروو ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے صوبے کے اندر جو یوتھ لون پروگرام ہے، ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے امیر مقام صاحب کہ ابھی تک 2 ارب روپے کی گلگت بلتستان میں لینڈنگ ہو چکی ہے، نوجوانوں کو قرضے مل چکے ہیں. یہ پروگرام اپنے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے اور آگے ہمارے خواب ہے کہ ہم 20 سے 40 ہزار لوگوں کو اوورسیز امپلائمنٹ میں لے جائیں. اس کے لیے بھی اس یوتھ پروگرام میں ایک خاص بندوبست کیا گیا ہے. 10 لاکھ روپے تک کوئی نوجوان بیرون ملک جانا چاہتا ہے، اس کا ویزا لگ گیا، اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں، پروسیسنگ کے پیسے نہیں ہے، اس کو 10 لاکھ روپے قرضہ حاصل ملے گا. اگر اس کا ویزا لگ گیا تو اس کے خرچے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان انٹرسٹ کے بغیر آپ کو پے کرے گی. یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے. لیپ ٹاپ ہمارے 1000 تقسیم ہونے. GB کے تقریباً ابھی تک جو ہمارے پاس فگر آئی ہیں پورے پاکستان میں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں 250 بچوں کو میرٹ پہ اب تک آؤٹ آف GB جو ہے 250 بچوں کو میرٹ پہ لیپ ٹاپ مل چکے ہیں اور 1000 لیپ ٹاپ GB میں پہنچے ہیں. جو ہی پرائم منسٹر صاحب چونکہ یہ ویدر ٹھیک ہوتا ہے تو یا امیر مقام صاحب آئیں گے یا حسن اقبال صاحب آئیں گے اور ان میں سے کوئی فیڈرل وزیر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ 550 سے 600 لیپ ٹاپ KIU میں اور 350 سے زیادہ بلتستان یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ بچوں کو تقسیم کیے جائیں گے. اس میں تینوں کیمپسز کے بچے بھی ہیں، دیامر، گزر اور ہنزا کیمپسز کے بچے بھی شامل ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک وسیع تر پروگرام ہے. اسی کے تحت جن بچوں کو میرٹ پہ لیپ ٹاپ نہیں ملیں گے ان کے لیے پھر ایک اور اسکیم رکھی گئی ہے. وہ اسکیم یہ ہے کہ ان کو 2 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک قرضہ حاصل ملے گا. اس سے وہ مارکیٹ سے، وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں، وہ مارکیٹ سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ خریدیں گے اور بینک اس کو فائنانس کرے گا اور وہ انٹرسٹ فری، وہ مہینے کا 1000 روپے سے زیادہ اس کی قسط نہیں ہوگی. ڈیجیٹل گلگت بلتستان ہمارا خواب ہے، امپاورمنٹ گلگت بلتستان ہمارا خواب ہے اور انشاءاللہ تعالی خوشحال، خوددار اور پرامن گلگت بلتستان کی طرف آپ سب کی شمولیت سے وہ سفر آسان ہوگا. اور محترم امیر مقام صاحب چونکہ ہر وقت ہم جب بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کا ہمیشہ یہی ہے کہ آپ مجھے پہاڑ کی چوٹی میں لے جائیں، جہاں لے جانا ہے میں تیار ہوں. اور جہاں جہاں جو ایشوز آپ نے یہاں ریز کیے ہیں
شاہد خیل صاحب نے بتایا ہے، اور اسی طریقے سے کامل جان صاحب نے بتایا ہے، ریاض بھائی نے بتایا اور جاوید صاحب نے بتایا. انشاءاللہ تعالی یہ کافی بڑے ایشوز ہیں، اور اس کے لیے آپ کے ساتھ میں گزارش کروں گا وزیر امور کشمیر سے کہ آپ ان سارے ایشوز پہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو لیٹرز ایشو کر دیں، ایک ڈائریکٹو ایشو کر دیں، اس کے بعد پھر کاپیاں ہمیں دے دیں، ہم سب ان کو فالو اپ کریں گے آپ کی اس میٹنگ کے حوالے سے. جہاں ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد ہم ضرور لیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان میں سے کچھ پروجیکٹ ہیں جو پی ایس ڈی پی میں چاہیے، تو اگر آپ کی منسٹری ریکمینڈ کر دیتی ہے کہ یہ پروجیکٹ اگلے پی ایس ڈی پی میں شامل کیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تعاون اور آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ سارے حل ہو سکتے ہیں. حنزہ کی جو سیٹ کا ایشو ہے، ہم نے پہلے ان سے بات کی ہے، اس الیکشن میں تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے الیکشن سر پہ ہے، ڈی لمیٹیشن بڑا مشکل ہے. اگلے الیکشن میں ہم اپنی پارٹی سے گزارش کریں گے کہ ہائی سطح پہ آ کے وہ کمٹمنٹ کرے، پرائم منسٹر لیول پہ، وزیر امور کشمیر لیول پہ. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے حنزہ کا ضلع بنانے سے پہلے، شیگر کو ضلع بنانے سے پہلے، کھرمن کو ضلع بنانے سے پہلے نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا، اس کے بعد 100% اس پہ عمل بھی ہوا، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو اعلان ہوں گے اس پہ 100% عمل درآمد کروائیں گے ہم سب مل کے، اور امیر مقام صاحب کے سرگرائی میں. اور اسی طریقے سے ہمارے یہ کیا تو گلگت بلتستان کے حوالے سے ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو 2-3 حضرات ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، خاص طور پر ان اضلاع میں اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ایلیمنٹس کافی حد تک اپنے لیے اسپیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خاص طور پر یہ ظفر شاہ اعظم خیل صاحب کا حلقہ ہے، نواز ناجی صاحب وہاں سے جیتے ہیں اور اسی کام نہیں ہو رہا ہے جو ہم نہیں، آپ نے سسپینشن تو بنوا لیا آپ کے احکامات پہ، اب آر سی سی کی ڈیمانڈ ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے کامل جان صاحب ہیں، ہمارے ریاض بھائی ہیں، ان علاقوں میں ہمیں ان علاقوں کی یہ وہ سٹیٹس ہیں حنزہ اور نگر، انہوں نے پاکستان میں جو شمولیت اختیار کی ہے نا، حنزہ اور نگر سے اب جی بی کا سفر پاکستان کی طرف ہوا ہے، اس لیے کہ ان کا ایک بڑا کردار ہے. تو میری گزارش یہی ہوگی کہ جتنے ایشوز یہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں آپ اپنی ٹیم کے ذمہ لگا دیں تاکہ ان کو شارٹ لسٹ کر کے متعلقہ اداروں کو آپ کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہو جائے. ابراہیم صاحب کی ذمہ لگے. تو میں انہی کے ساتھ محترم امیر مقام صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس نشست کے ایز اے چیف گیسٹ اس نے یہاں پہ ہوسٹ بھی کیا ہم سب کو، اور آپ سب سے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. انور صاحب خود کہتے ہیں پروٹوکول کے تو خلاف ہے، وہ بولے کوئی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حفیظ الرحمان صاحب صدر گلگت بلتستان پی ایم ایل این، سابق چیف منسٹر اکبر تابان صاحب جنرل سیکرٹری پی ایم ایل این گلگت بلتستان، انور صاحب، اور جو ہمارے ساتھ آج شمولیت کر رہے ہیں ظفر صاحب، کامل جان صاحب، جاوید صاحب، اور ہماری پارٹی پی ایم ایل این کی میں دیکھ رہا ہوں نام لینا سب کے بہت زبردست ٹیم ہے، ہمیں ان پر فخر ہے. مختلف ڈویژن ضلع کے عہدیداران اور ورکر صاحبان، میں سب کو حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے چیف گیسٹ ہے تو میں ہوسٹ ہوں، آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یا آنے پر، اور اتنی بڑی تعداد میں فرمان سے کہپ لگا رہا تھا کہ وہی سوشل میڈیا میں آپ کے کانے مانے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ اس طرح فنکشن مختلف آپ کیا ہونے چاہیے اسلام آباد میں. میں تہ دل سے جو ہمارے ساتھ نئی بھائیوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا، میں اپنی طرف سے اور پرائم منسٹر کی طرف سے اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور پوری پارٹی کی طرف سے، پورے پاکستان مسلم لیگ اور سب کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور آپ کو ان سب کی طرف سے دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں نے آپ کو سن لیا. آپ بہت جذبے اور ولولے اور اخلاص والے اور صلاحیت والے لوگ آج ہمارے اس ٹیم میں شامل ہو گئے. اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری قائدین لیڈرشپ اور وہی جی بی کی لیڈرشپ سب کو بھی یہ ہمت دے دے کہ آپ جس امید سے شامل ہوئے، آپ جو امید یا پی ملن کے ساتھ آپ نے رکھا ہوا ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے، آپ کے حلقوں کی ترقی کے لیے اور پوری جی بی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم آپ کو اس میں مایوس نہ کرا دے، اور جو امیدیں آپ نے ہم سے وابستہ کیے ہم اس پر من پورا اترے. میں بات دل سے حفیظ الرحمان صاحب نے بہت تفصیلی بات کی، اور مجھے سب سے بڑی یہ خوشی ہو رہی ہے کہ جو کافی عرصے سے ایک ٹینس ماحول تھا، اور آج تابان صاحب، انور صاحب، حفیظ الرحمان اور پوری ٹیم ایک ساتھ بیٹھ کر، میرے لیے یہ سب سے خوشی کی بات ہے، بڑی بات ہے کہ وہی بات جب ہم اس سے بات کرتے تھے تو شروع وہی سے کرتا تھا. اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، دیر ہے درست ہے، ہمیں اس پر کامیابی ہوئی اور ہم اس کو بہت خوشی اس پر محسوس کر رہے ہیں. اور آج نے نیا اضافہ کر دیا نئے ٹیم میں، اور اس طرح اچھے لوگ، مطلب ہے کہ لوگوں کی شمولیت اپنی جگہ، ہمارے ایک کوالٹی اور سٹینڈرڈ کے لوگ اور سمجھ بوجھ کے لوگ، کہ ان کی وہی علم بھی ہو، نالج بھی ہو اور سمجھتے بھی ہو. اور آپ میں سے جو بات کی کہ وہی سیاست خدمت کا نام ہے، ایک جذبہ لے کر، سب سے بڑی بات ہے یہ سیاست اس طرح چیز نہیں ہے، یہ زبردستی آپ کسی میں ڈال نہیں سکتے، مگر اگر آپ اس نیت سے کریں، میں نے تو اس میں یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کا نیت صاف ہو اور ایک جذبے سے کریں تو آپ تکیں گے بھی نہیں. آپ کو خوشی بھی ہوں گی اگر آپ سارا دن بیٹھ کر بھی اور رات تک بیٹھے ہیں اور کسی کا مسئلہ حل کریں اور کسی انسان کے کام آ جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو بھی ذہنی سکون ہو. اور وہی سیاسی میں نے جو سیکھا ہے ابھی تک، وہی بندہ سیاست میں کامیاب ہوتا ہے کہ وہی اس کے ساتھ اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو. بعض لوگ ہم میں سے کہ وہ سیاست کوئی اور مقاصد ان کے سامنے ہوتے ہیں کہ میں یہ بن جاؤں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ لوگ اتنے کامیاب نہیں ہوتے، ان کو اطمینان نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کے ذہنوں میں یہی چیز اندر ہو کہ میں سیاست میں آتا ہوں اور اس مقصد کے لیے آتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک طاقت دے، توفیق دے، اور وہ طاقت اور توفیق جو میرے قلم اور زبان میں وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے لیے میں استعمال کروں. تو میرا ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو بھی یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامران ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بھی اجر دیتا ہے، اور یا دنیا میں بھی لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں. اور ٹائم آتا ہے یہ کسی، میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی کام آپ محنت کر کے وہ ضائع نہیں ہو جائے، وہ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں جمع ہوتا ہے، وہ پارٹی کے ساتھ ہو. اکثر لوگ مجھے آتے کہتے ہیں کہ یار میں نے اتنا کیا، پارٹی میں ہمیں کیا ملا. تو میں کہتا ہوں آپ ایک جذبے سے کام کریں، کبھی ایک وقت آ جائے گا کہ آپ کو ضرور مل جائے گا، یہ ضائع نہیں ہونا ہے، یہ کیا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں جمع ہوتا ہے. تو اس طرح شمولیت میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے اس ٹیم کو ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب میں یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، آپ میں مقابلہ اسی کا ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو شامل کیا، کتنے کو کنونس کیا اس پارٹی میں اور اس قافلے میں شامل کیا. آپ کو اس میں آپس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے. اچھی بات ہے اگر ایک بندہ محنت کرتے ہے، کسی کو لاتا ہے، تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ اپنی جگہ میں. اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات نہیں، الیکشن لڑنا کہ کوئی کہتا ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں، الیکشن جیتنا بڑی بات. اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اور ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم سب کی ایک رائے ہوئی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ ایک کام ایک مورچہ فتح کر سکتے ہیں، الیکشن جیت سکتے ہیں، تو اچھی بات. مگر اگر آپ یہ سمجھتے کہ بزد جس طرح یہ ہمارے ساتھ آج اس نے وہ ظفر صاحب نے اور دوسروں نے
آگے شامل ہو گئے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے آپ ووٹ لیں گے, کوئی شک نہیں, کئی ہزار ووٹ لیں گے, کئی 100 لیں گے, جو بھی لیا, مگر وہ سیٹ وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کی لائلٹی پارٹی کے ساتھ ہے, یہ آپ کا اخلاص خلوص اور پارٹی کے لیے کہ آپ پھر اس بندے کو لائے, اس کو سپیس دے, اس کو موقع دے جو جیت سکتا ہے, وہ جیت سکنے والے کے ساتھ ہو جائے. تو اگر اس کے ساتھ ہو گئے, وہ جیت گئے, تو آپ بھی جیت گئے, آپ کی پوری پارٹی بھی جیت گئی, حکومت بھی آپ کی بنے گی, اور وہی نواز شریف صاحب بھی جیت گئے, اور شہباز شریف صاحب اور عبید الرحمان صاحب اور ہم اور تابان صاحب اور سارے انور صاحب, ہم سارے جیت گئے, ہم سارے جیت گئے. تو اگر آپ نے وہی قربانی دی, تو آپ ہم سب کی نظروں میں آپ کا قدر اس ممبر سے بھی زیادہ ہوگا کہ آپ نے اپنی سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ گئے اور پارٹی کو کامیاب کیا. تو یہ آپ کو یہ ضرور یہ کامیابی کی راز ہونی چاہیے. ابھی میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں. مجھے وہی 2 دن میں وہی کشمیر میں تھا, اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے. میں تو جس جگہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ کام ہو, اور کچھ میں آپ کو دل کی بات کرتا ہوں. میں اگر اس منسٹری میں ہوں تو مجھے اس منسٹری میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے حلقے کا کوئی بندہ بردی کر سکوں گا, اپنے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام اپنے حلقے میں یا اپنے صوبے میں کر سکوں گا. تو میرا حلقہ اور میرا وہی ذاتی کام بھی ہے کہ میں پارٹی کے لیے کام کروں, وہی پاکستان کے لیے, جی بی کے لیے, اور اپنے پارٹی کے لیے کام کروں, اس کو مضبوط کروں. تو مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے کہ میں اس پارٹی کے لیے اگر کام نہ کروں تو میں اپنے آپ کو بھی اس طرح بیکار سمجھتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے اس منسٹری میں, مجھے اور کیا مل جائے گا, پارٹی کے لیے بھی کام نہیں کیا تو مجھے کیا منسٹر ہونا ہی نہیں چاہیے. مجھے تو اس گاڑیوں اور اس کی ضرورت نہیں, آپ سارے مجھے جانتے ہیں, ان بنگلوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے. تو مجھے کیا کرنا ہے اگر جس مقصد کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں اس کے کام کو. وہی کشمیر میں ہم زیادہ جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہی آپ کی عبید الرحمان صاحب اور تابان صاحب اور صاحب سارے سن لیں, آپ کے ان کے ساتھ مقابلے بھی کرنا چاہیے. وہی ہم نے وہی کافی چینج لائی, اور جب ہماری پہلی میٹنگ ہو رہی تو ہمیں بریفنگ دی گئی کہ آپ 3-4 سیٹیں فلاں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا سارے. تو میں نے اللہ خیر کرے گا, مگر ہم نے ایک جذبے سے کام کیا. ابھی آپ دیکھ لیتے کہ روزانہ وہی شمولیت ہے, جہاں ہم جاتے لوگ شامل ہو رہے ہیں, ایک نئی چیز اس میں جان ڈال دی. اور ہماری خواہش ہے کہ وہی جی بی میں اس سے زیادہ محنت کرے, لوگوں کو راغب کریں, ان کو لائے. بات اصل میں یہ بات میں نے کل بھی کی, وہی مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا. ہمارے پارٹی کے ورکر تھے, اور پارٹی کے ورکروں کا یہ حق ہے ہم پر, اگر ہمیں سخت باتیں کرے تو بھی ہمیں ان کو برداشت کر لینا چاہیے, کہ ان بیچاروں کا ایک جذبہ ہوتا ہے, یہ زندہ آباد مرد آباد اس میں لگے رہتے. ان کو کیا ملتا ہے, نہ کوئی تنخواہ دیتا ہے, نہ کوئی اور کام ہے, مگر ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے ورکرز کے اندر, کہ وہ اس طرح لگے رہتے ہیں, یا جاؤ وہ جاؤ, یا زندہ آباد مرد آباد, اپنا ٹائم دیتے ہیں. اور آپ کی جی بی کے لوگوں کو میں نے دیکھا آپ کی محبت اور پیار کو, میں کم آیا ہوں, مگر جب بھی آیا ہوں تو اس کو مجھے میرے ذہن میں اور وہی دماغ میں بالکل محفوظ ہے, کتنے محبت کے لوگ ہیں, پیار کے لوگ ہیں ہمارے ورکر, کتنے جدوجہد کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں سب کی. تو میں اس کے لیے مشکور بھی ہوں. تو میں نے اس کو کہا, اسی بات پر آنا چاہتا ہوں کہ آپ تو میں نے کہا یار آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے, میں کہتا ہوں کہ 2 قسم کے ہم عدالت میں جاتے ہیں, کیس لڑتے ہیں, تو کسی کا اگر مرڈر ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے جس نے مرڈر کیا ہے اس کا بھی وکیل ہوتا ہے, اور جو مارا گیا ہے اس کا بھی وکیل ہوتا ہے. تو میں کہتا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا مقدمہ وہی اگر کمزور نالائق وکیل وہ بھی لڑ سکتا ہے. تو میں نے کہا پی ملن کی مقدمے کا تو ایک کمزور وکیل بھی لڑ سکتا ہے. آپ ذرا اپنے آپ میں جان ڈالے, آپ لوگوں سے یہ پوچھے آپ اپنی لیڈرشپ کی ماضی دکھائے کہ ماضی میں کیا کیا ہے, حال میں کیا پوزیشن ہے, اور مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے, کیا کر سکتے ہیں. یہ 3 آپ کے ساتھ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ آپ کے لیے ایک ہیرے سے کم نہیں ہے. اس کی ماضی, اس کی کارکردگی, اور وہی پاکستان کی ہر چیز میں ان پٹ سے لے کر وہی ایٹم بم سے اور دوسری چیزوں سے سب کچھ آپ کے سامنے. جی بی کی ترقی کی, وہی ڈیولپمنٹ کی, اگر آپ اس کو مائنس کریں گے اس دور میں کیا ہوا ہے. جو عبید الرحمان صاحب وہی چیف منسٹر تھے,
اسی زمانے میں جی بی میں کیا ہوا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، تو پھر آپ مجھے دکھائیں اس میں کیا رہتا ہے. ایک طرف وہ چیزیں کرے دوسرے طرف کرے تو آپ کو وہی اور کوئی چیز صرف آپ کو ایک کنڈر نظر آئے گا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی تو آپ کی جوانوں کو، ابھی ہمارے جوانوں کا مستقبل ہے، ان کا دور ہے، اور یہ پاکستان بھی ان کا ہے، جی بی بھی ان کا ہے، ان کو ہماری جگہ آنا ہے، ان کو لیڈ، تو ان کو یہ سوچنا ہے کہ جی بی کے لیے کون سی پارٹی ہے. یہ اس طرح تو ہر ایک دعوے کرتا ہے، نئے سیاست میں آتا ہے، جس طرح عمران خان آ گیا اور وہی اس نے اتنی لمبی چوڑی دے دی کہ 300 ڈیم میں اور اتنے گھر اور اتنے روزگار اور اتنی نوکریاں، سارے ایک اور بات تھی، لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا. مگر لوگوں کا بھی اگر وہی پرانی پارٹی ہے، ان کی ماضی آپ کے سامنے، ان کی کردار آپ کے سامنے، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں جس پارٹی کے ساتھ جا رہا ہوں، کس لیڈر کے پاس جا رہا ہوں، اس کو اگر ماضی میں موقع ملا تو اس نے کیا کیا ہے. تو آپ کو ماضی کی بھی سب کچھ یاد ہے کہ پی ملن کی دور میں وہی میں بھی جس جگہ آیا، جس جگہ گیا، جس سے پوچھا تو کہتا ہے یہ کام اسی دور میں ہوا ہے، اسی دور سے سٹارٹ ہوا ہے. اب بھی میرے جو 2 سال ہو گئے، اب بھی جو دیکھ رہا ہوں تو آپ کے سامنے ہو، ارسپیکٹو. حفیظ الرحمان صاحب نے بات کی، میں اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. ارسپیکٹو مطلب ہے کہ وہی ہماری ابھی گورنمنٹ نہیں ہے، ہماری وہی پارٹی ہے، اس کی وہی لیڈرشپ ہے کہ وہ آپ کو اون کرتے، وہ جی بی ہے یا کشمیر ہے، اس کا اونرشپ لیتے، آپ کے مسائل اپنے سمجھتے، اور بعض اوقات سیاست سے بھی بالا تر ہو گئے. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کتنے ممبر ہیں، ہمارے کتنے وزیر ہیں، ہماری گورنمنٹ میں کیا ہے، مگر وہ جی بی کے عوام کے ساتھ کھڑے رہتے، اور ہمیشہ انہوں نے وہی کر کے دکھا دیا ہے. ابھی ان حالات میں وہی کسی نے ڈیمانڈ یہ نہیں کہ آپ کا کوئی حصہ تھا، جو حصہ آپ کو مل رہا ہے، حفیظ الرحمان صاحب چیف منسٹر رہے تو آپ کے حصے میں یہ نہیں تھا کہ آپ کو دانش اسکولیں بھی ملیں گے، یا ہم نے وہ آپ کے جو شیئر مل رہا ہے اس میں لکھے ہوئے ہے کہ جی بی میں دانش اسکولیں بنائیں، مگر وہ ہماری پارٹی کا اور ہمارے وہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک ویژن، آپ کے ساتھ ایک محبت کہ کیوں نہیں جی بی کے جوانوں کو، ہمارے ان بہنوں اور بھائی کو یہ موقع دیا جائے جن میں ٹیلنٹ موجود ہے، جن میں وہی صلاحیت موجود ہے، مگر ان کے ساتھ اتنے ریسورس اور وسائل نہیں ہے کہ وہ ایچسن کالج جائے، لارنس جائے، ملک سے باہر جائے. اگر اس ٹیلنٹ کے رکھنے والوں کے، میں آپ کو بات کرتا ہوں، حفیظ الرحمان صاحب نے بات کی، میں اس کی عملی تصدیق بھی کرتا ہوں. میں لیپ ٹاپ اسکیم میں جا رہا ہوں تو کئی مجھے اسی دن پشاور میں ملے، میں ان سے تعارف کر رہا تھا تو کہ میرا جی بی سے تعلق ہے، گلگی سے، تو میں نے اس کو وہی دوبارہ چپٹی لگائی، میں نے کہا نزدیک آ جائے یار، یہ تو آپ ہمارے اپنے، تو مطلب ہے کہ آپ کی وہی ٹیلنٹ تو آپ میں موجود ہے، نو ڈاؤٹ. تو اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنا سب سے بڑی بات ہے. آپ کو وہی وسائل دینے چاہیے، وہی ریسورسز دینے چاہیے کہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے. تو اگر شہباز شریف صاحب نے آپ کو یہ 4 دانش اسکول بننا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، الیکشن نہیں ہونا تھا اس ٹائم کہ ہم آج کوئی اعلان کر رہے ہیں کہ کل آپ ہمیں ووٹ دیں، ہمیں ووٹ نہیں ملا تھا. مطلب ہے اس کے باوجود بھی کہ جی بی کے جوان اور یہ ہمارا مستقبل ہے، فیوچر، ان میں صلاحیت ہے، تو آپ کو دیا اربوں روپے کی لاگت سے وہ بننا ہے آپ کے سامنے. یہ سولر سسٹم کا یہ مطلب ہے کہ کسی جگہ ہی نہیں ہے. اور وہی میں نے دیکھا اس میں آپ کی طرف سے اکثر ہم وہی سنجی پہ لوگ کہتے کہ پاکستان میں پہلا مثال ہے کہ وہ باؤزر میں گیس بھی آتا ہے، اور وہی بقا اس کے کوئی ٹیکنیکل ایشوز کے وہی کیوں اس طرح اسپینڈ نہیں ہوا. یہ بھی ایک یونیک مثال ہے اور کسی جگہ ہے ہی نہیں. تو وہی 100 میگا واٹ کا جس پر اربوں روپے کی لاگت آ رہی، اس کے باوجود ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کل انتخابات ہوتے ہیں تو ہم نے اس طرح لیڈر دیکھ کے پھر آج نکل جاتے ہیں، میں نے یہ منظور کیا، میں نے وہ منظور. تو یہ تو اسی زمانے میں منظوری دے دی اور کتنے ارب لگتے اس کے لیے رکھ بھی لیے، اس کے ٹینڈر بھی ہو رہا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے. اور اگر یہ جو دوسرا حفیظ الرحمان صاحب نے بات کی کہ وہی جو کسٹم والوں نے وہی جتنے پلیٹس وغیرہ سولر وہی پکڑے تھے، اور اس کی اتنی معمولی چیز نہیں ہے، وہی 58 میگا واٹ کے برابر آپ کی بجلی پیدا کرے گا اور آپ کے گھروں میں لوگوں کو مفت دیے جائیں گے. تو بقایا وہی پورے پاکستان اور ہر جگہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا انتخاب آپ کے لیے کر دیا گیا کہ جی بی کے عوام کو دیا جائے. یہ سب سے زیادہ مستحق ہے. اس طرح کئی چیزیں جو باتیں ہوئی، میں ایک پر جانا بہت لمبا ہو جائے گا، مگر ساری چیزیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ماضی میں بھی دیکھ رہے ہیں، تمام روڈ. ابھی بھی میں آپ سے ہماری یہ خواہش اور ڈریم ہے
کہ ایک دن آپ کا وہی جی بی مزید وہی ٹورزم کا ہب بن جائے، اور ٹورزم کا ہب بننے کے لیے آپ کی وہی پروجیکٹ جو وہی گلگت، وہی شندور اور چترال کا، اور نیچے اس کے ساتھ مل جائے، جب یہ جتنی جلد ممکن ہے اس پر کام ہو رہا ہے، ہماری دور میں شروع اور چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جی بی کے جوانوں کو یہ تحفہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے تو یہ تو آپ سب کے لیے، یہ کسی انڈیویجول کا نہیں ہے، پوری جی بی کا عوام کا انشاءاللہ تعالی یہ مکمل ہو کے رہے گا، اور آپ سارے اس سے فائدہ لیں گے، اور آپ کی ٹورزم میں بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا۔ ہماری یہ بھی خواہش اس پر کام ہو جائے کہ وہی ٹھیک ہے، مین روڈ ہے جو آپ کا سی پیک کا، اور وہی جاتا ہے اس کی امپرومنٹ سب کچھ، اور ساتھ ساتھ وہی یہ ہماری بھی ڈریم ہے کہ وہی آپ گلگت سے آ کے کاغان ناران یا ٹنل بھی بن جائے اور سی پیک کا حصہ بن جائے کہ آپ وہی سے نکلتے ہیں، فلائٹ ہے یا نہیں، موسم خراب ہے نہیں خراب، آپ یا سیدھے 5 گھنٹوں میں پہنچ جائے، تو وہی کون کر سکتا ہے؟ آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ کون سی لیڈرشپ ہے اور کس میں یہ صلاحیت اور جذبہ موجود ہے۔ آپ کو جواب ملے گا کہ وہ نواز شریف کی لیڈرشپ ہے اور اس کی پارٹی ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں اور کسی کے کرنے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہی جی بی کی جوان آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی موقع دیا ہے الیکشن میں، آپ جو بھی کہے الیکشن میں موقع ملا ہے، اس کو آپ کو کیش کر لینا چاہیے، اور اس کو آپ کی وہی بھرپور انداز میں کیش کر لینا چاہیے۔ بہت سے باتیں ہوں گی، یہ بات نہیں کہ فلاں بندہ الیکٹیبل ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ بندہ اگر بن بھی جائے، اس کی کون سی پارٹی ہوگی، اس کا کون سا لیڈر ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا، آپ جی بی کے جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بن گیا تو یہ کیا لائے گا، جی بی میں کیا ریولوشن لائے گا، کیا انقلاب لا سکتا ہے، یا کیا اس کی صلاحیت ہے۔ آپ کی تو حفیظ الرحمان صاحب سے ہم یہاں اتنے تنگ آ گئے، وہی جتنے وزیر ہیں، جتنے دفاتر ہیں، سب کے سر پر جا کر بیٹھتا ہے اور یہ کرے۔ تو آپ سوچ لیں، آپ یہ بات سوچ لیں دل سے، میں سارے جوانوں کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی سیم بن گیا تو کیا فرق پڑ رہا ہے، فلاں بندہ سیم بن گیا، فلاں بندہ وزیر بن گیا، فلاں کی گورنمنٹ آئی۔ اگر آپ ایک اسی طرح شاندار جی بی کا مستقبل چاہیے جو آپ کی خوابوں میں، تو آپ کو PMLN کا ساتھ دینا چاہیے ساری جوانوں کا، اور اس طرح ایک میسج دینا چاہیے۔ آپ وہی ابتدائے پہلا الیکشن ہوگا ہمارا جنرل، کہ اس میں آپ کو اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ویسے آپ سے دل کی باتیں شیئر کی، بقایا ہم تو آپ کے لیے آپ ہی میں سے، اور آپ اپنے آپ کو آپ کے لیے منسٹر وغیرہ یہ نہیں سمجھتے، اور آپ ہی کا پارٹ سمجھتے، اور ہم میں سے جو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور نواز شریف صاحب اس 2-3 دن میں وہی مظفر آباد آ رہے ہیں، اور چونکہ آپ کی زیادہ لوگ یہاں ہے تو ہماری خواہش ہے کہ عید کے بعد وہ بھی ایک چکر لگائے گا، اس کے ساتھ مریم بھی آئے گی، وہی ہم آئیں گے گلگت میں ٹھہریں گے، آپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے ساتھ وہ خود بھی ملے گا، اور وہی مجھ سے باقاعدہ رپورٹ بھی لیتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے ویسے دل کی باتیں بھی آپ سے شیئر کرتا کہ مجھے کس میں پنسا ہے، جی بی اور کشمیر کا، میں کہ میں KPK کا صدر ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں امیر مقام ایک کام میں نے سوچ کر آپ کو دیا، آپ کو یہاں رہنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس کی آپ کے ساتھ وہی محبت میں، اس محبت کا اس میٹنگ میں حفیظ الرحمان صاحب اور تابان صاحب بھی شریک تھے، کہ نواز شریف صاحب نے خود کہا، ایسے بڑی بات ہے نا، بڑی بات آپ کے ساتھ پیار محبت کا نہیں ہو سکتا، وہ خود آپ کا وکیل ہے، کہتا ہے کہ جی بی اور کشمیر کے عوام کے مطالبے اور ڈیمانڈ سے پہلے ہمیں مطالبہ کر لینا چاہیے کہ NFC کے ذریعے ان کا حصہ ملنا چاہیے، اس کی آبادی، اور اسے بڑی بات ہو سکتی ہے، مگر وہ اس طرح ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے کہ ایک بندہ جاری کر سکتا ہے، اس میں چاروں صوبے اور سب کی وہی مشاورت ہوتی ہے۔ تو اس سے وہ خود آپ کی وکالت کی، یہ بات ریکارڈ پر ہے، یہ دونوں میرے ایک سائڈ پر دوسرے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بی اور کشمیر کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہم آپ کے وکیل ہیں کہ آپ کو ملنی چاہیے، کہ آپ کی یہ بات ختم ہو جائے کہ آپ کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے، آپ کا حصہ آپ کو ملنا چاہیے۔ تو یہ جی بی کے عوام کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں چاہیے کہ فلاں امیدوار سے میرا لگتا ہے نہیں لگتا ہے۔ میں آپ کو دل کی بات ہے، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اس لیے آپ کو دل سے باتیں کرتا ہوں، میں سیاسی ورکر ہوں۔ آپ کی بے شک کسی امیدوار سے لگے یا نہیں لگے گا، آپ کی دوسرے اچھا لگے گا،
مگر آپ کی جی بی کے ساتھ تو لگتا ہے نا، جی بی کے مستقبل کے ساتھ تو لگتا ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کون جی بی کا مستقبل بہتر بنا سکتا ہے، کون سی پارٹی بنا سکتے ہیں، کون سی لیڈرشپ بنا سکتے ہیں، کون سی پارٹی اور لیڈرشپ. آپ کو اس کو دیکھنا ہے، صرف امیدوار کو بھی نہیں دیکھنا ہے لائک اور ڈس لائک. آپ کو اس کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق مطلب ہے آپ کو فیصلہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی ضمیر سے یہ سوچ لیں اور وہی جو آپ کی گھر کے آگے پیچھے یہ بات ایک سائڈ پر رکھے اور اپنی ضمیر، تو آپ کو ملامت کر دے گا کہ اگر آپ جی بی کی بات کرتے یا کہ بہتر مستقبل کا بات کرتے تو یہ مطلب ہے دوسرا کوئی آپشن نہیں، یہی آپشن ہے. میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گلگت بلتستان کی جو ماضی رہی، میں ہر جگہ بولتا ہوں، آپ کے بغیر بھی بولتا ہوں. کل میں نے وہی تقریر کی کشمیر میں اور پونچھ یونیورسٹی میں نے جوانوں میں بہت چینج بھی دیکھے. یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کوٹلی یونیورسٹی گیا، پونچھ کے پی کے میں کئی جگہ. تو پہلے تو لوگوں کا سوچ تھا کہ یہاں جانا اور اس طرح جو ہمارے جوانوں کی برین واشنگ ہوئی، وہی ان کے اندر کیا کیا چیز ڈالا گیا. ایک مشکل ٹاسک تھا، مگر میں نے فیصلہ کیا ہے میرا بھی سیاسی کیریئر ہے کہ جو مشکل کام ہو وہی میں کرتا ہوں. جس طرح 8 فروری کے لوگوں نے کہا کہ دکانیں بند کریں، لاک ڈاؤن کرے پی ٹی آئی والوں نے، اور وہی کوئی نکلے نہیں پہیا جام ہوگا. تو میں نے اللہ کا نام لے کر کسی پوچھے ہی نہیں، میں نے کہا ہم نکلے بھی ہیں اور آپ کی لاک ڈاؤن کو بھی وہی توڑیں گے، پشاور میں پہیا جام کو بھی توڑیں گے. وہی توڑ دیا. آپ کو پتہ کہ کتنی ہزاروں کی تعداد میں جلسہ ہو گیا. تو یہ بات مطلب ہے میں آپ کی وہی بات جو ہر جگہ کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں کہ آپ کی جو کنٹریبیوشن رہی وہی پاکستان کے ساتھ اور وہی بارڈر میں جو کچھ آپ برداشت کر رہے وہی رہ رہے، تو آپ کو جتنا دیا جائے وہ کم ہے. یہ بات نہیں، مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو مزید جتنا دیا جائے وہ کم ہے. اور آپ کو تو خاص کر جو آپ نے ماضی میں کیا ہے اور یہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی سب کو احساس ہے. ہم یہ پاکستان کے لوگ بھی فیل کر رہے ہیں، ہر ایک فیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم یا مضبوط وہی پاکستان کے ساتھ مضبوط رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور تو وہی رشتہ صرف اور صرف وہی پی ملین کو موقع دے کر وہی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پرعزم ہے، مجھے تو 100% یقین ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مستقبل ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مستقبل ہونے چاہیے اور میرٹ پر ہونے چاہیے. یہ بات نہیں کہ ویسے ہمارا اس پارٹی سے تعلق ہے، ہم کہتے ہیں مگر ہم دل سے کہتے ہیں کہ وہی جی بی کی عوام کی مفاد میں، پاکستان کی مفاد میں اور سب کی مفاد میں ہے کہ وہی ایک مضبوط حکومت بنے اور وہی پی ملین کی ایک مضبوط حکومت بن جائے کہ وہ جی بی کی عوام کی بھی نمائندگی کرے اور پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم دائم رکھے. یہ ہر ایک فیل کر رہے ہیں، ان کو احساس ہے. میرے بھائی نے باتیں تو زیادہ ہے، ہنزا کی بات کی سیٹ کی واقعی میں آیا تھا، اور اس کی جو دوسری سیٹ کی ڈیمانڈ ہے یہ انتہائی جینوئن ڈیمانڈ ہے. میں نے اس پر کئی لیٹر اور کرسپانڈنس بھی کیا، مگر چونکہ وہ ڈیلیمیٹیشن وہ اسٹیج گزر چکا تھا، اس ٹائم مشکل نہیں تھا. اس کے لیے کئی وہی تقاضے، وہی قانونی، آپ کی اپنی اسمبلی کا سب کا. اور یہ میں آپ سے جو حفیظ الرحمان صاحب نے کہا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم اس پر ابھی سے کام شروع کریں گے اور نیکسٹ میں آپ کے حلقے ضرور دو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وہی پرائم منسٹر آ کر تو اسے بھی ہمیں اناؤنس کریں گے. بقایا آپ نے جو مجھے ڈیولپمنٹ کی اور یہ چیزیں دیے، ضرور اس کو ہم آگے بھیجیں گے، فارورڈ کریں گے. اور ہم دیکھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ وہی ہماری پلاننگ منسٹری سے جتنا کام ہو سکتے ہیں، جتنی مدد ہو سکتی ہے اور جو کچھ ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو میں نے آپ کو وہی گن لیا، اگر دوسرے کوئی حکومت ہوتی تو وہ یہ دیکھتا کہ ہماری جی بی میں حکومت ہے کہ نہیں. ہم تو جی بی کے عوام کے ساتھ ہیں، ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ جی بی میں ہماری حکومت ہے کہ نہیں. اگر طے نہیں، آپ پر سیلاب آئے، زلزلے آئے، جس مشکل میں پڑے، وہی پرائم منسٹر خود بنفس نفیس وہی حاضر ہوا، اور میں خود بھی
जब मुझे मौका मिला तो मुझे इस पर खुशी हुई कि मुझे अल्लाह ताला ने वही हिम्मत दी कि मैं आपके मुख्तलिफ जगहों पे वही पैदल भी है, आपसे मिले भी और उन मुतासरीन की मदद भी की, और वही चेक्स के उसके लिए कहीं कहीं जाना हमने कोई बाय हैंड या लेकर उनके घरों में आपको दे दी। हमें खुशी महसूस हुई कि किसी मुश्किल में किसी की काम आ जाए। उसी सैलाब के दौरान जिन लोगों ने मुझे जो डिमांड पेश किए हमने इसका फॉलो अप किया और इसकी कोशिश की कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। अल्लाह ताला की फजल करम से हो भी गई। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर जो नए शामिल होने वाले हैं। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरा तो इसमें ज़ाती, आप देख रहे हैं मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं है, ये इशू हमारी सबकी है कि आप एक दूसरे के साथ सिर्फ प्यार मोहब्बत से रहे, ओ माजी की अच्छे बुरे बातें सारे भूल जाए। आप सारे एक ये कायद हमारा नवाज शरीफ है, इस प्यार मोहब्बत से काम करें। अगर आप एक दूसरे को सर अच्छी बात करें तो दूसरे के दिल में जगह बनाए, ये आप करें कि दूसरे के दिल जीतिए और दूसरे की जगह में दिल बनाए और एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से। आप इतनी जबरदस्त टीम है, अगर आप सारे एक और प्यार मोहब्बत से चले तो एक दूसरों के साथ कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा, आपके पास आएंगे, आपके साथ शामिल होंगे। हमारा तो वही ड्रीम है कि वही आपकी एक मजबूत हुकूमत बन जाए और इस मकसद के लिए बन जाए। ये नहीं कि हमारे कोई सिर्फ सियासी मकसद के लिए बन जाए, कि वही जीबी का जो हम देख रहे हैं एक इसी तरह खित्ता है, वही जन्नत की तरह, कि उसकी डेवलपमेंट हो नेशनली इंटरनेशनली लेवल पर, कि वही लोग आए और उसको एंजॉय करे और आपको भी रोजगार और जॉब के मौके मिले। हाँ, ये जो शेर खला मोहतम दाब रोड का लिखा है, बिल्कुल इसका हम मतलब है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है इंशाल्लाह भरपूर करेंगे। इसमें इसकी नहीं कई चीजें करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे कि जब सारी बात एक हो जाए तो इसका बहुत फायदा होगा। यहाँ से वही से एक टीम बन जाए और हमारी ख्वाहिश है कि जी भी तरक्की करते रहे और वही कश्मीर भी तरक्की कर रहे हैं, आपके सारे लोग उसी बॉर्डर पर रह रहे, मुहाफिज है पाकिस्तान के, वही बगैर तनख्वाह के हमने वही आपकी देखी कितनी मुश्किल से आप देख रहे हैं। तो हमें आपका, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार जीबी में बिजली और आटा इतने का मिलता है, मेरा कहता हूँ कि जीबी और कश्मीर है, मेरा बस चले तो मैं कहता हूँ 1 रुपया भी नहीं ले, मुफ्त दे दे। इतने इसके हाल है, आपको जितना दिया जाए तो वो कम है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मैंने आपसे दिल की बातें शेयर की, आपको हर वक्त मोस्ट वेलकम। हमें इस पर खुशी हुई है आप सबको एक साथ देख के और मेहनत करके, और आपसे मेरा प्यार इस्तिदा है कि आप अपने ज़मीर और सोच के मुताबिक जो बंदे जीत सकते उनको आगे ले आए, हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको आपकी मुस्तकबिल के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए उनको सपोर्ट करें। और किसी ने दिल बड़ा कर किया है, दूसरे को सपोर्ट किया तो वो ज़ाया नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है अल्लाह ताला के सामने कि इंशाअल्लाह ताला उसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे कि इस बंदे ने मौका छोड़ा, इस मकसद के लिए छोड़ा, अगर नहीं छोड़ते तो दोनों हारेंगे। तो इससे अच्छी बात है कि पार्टी तो जीते ना, कि पार्टी जीतने के लिए अपना जज्बा कुर्बान किया। तो मैं